अस्सलाम वालेकुम। पेपर प्रेजेंटेशन के सेकंड एपिसोड में आपको वेलकम करते हैं, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि उर्दू के पेपर को कैसे हल किया जाता है। मैं आपको यह नहीं सिखाऊंगा कि आप 9th के हैं, फर्स्ट ईयर के हैं, सेकंड ईयर के हैं या आप 10th के हैं कि आप अपनी राइटिंग को कैसे खूबसूरत बना सकते हैं। लेकिन मैं ये आपको ज़रूर सिखाऊंगा कि अगर आप 9th के हैं, 10th के हैं, फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के हैं, कोई डिपेंड नहीं करता है कि आप किस क्लास के हो, कोई डिपेंड नहीं करता है कि आपकी राइटिंग कितनी अच्छी है या कितनी बुरी है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बोर्ड के यानी जो कवानीन है वो क्या है, या आप उन कवानीन को लागू करके आप मार्क्स ले सकते हो। बिल्कुल आप ले सकते हो अगर सामने वाला कोई बंदा बैठा है, कोई इंसान बैठा है जिसके दिल में थोड़ी सी रहम हो। ओके, आपने उन कवानीन को लागू करना है। और सबसे बड़ी जो गलतियां आप करते हो बोर्ड के पेपर्स में, जो आपको वीडियोस में सिखाया जाता है या आप अपने स्कूल से ही सीख लेते हो, आपको सर कह रहा होता है कि आपने हेडिंग देनी होती है, लेकिन इन हेडिंग का आप गलत इस्तेमाल करके आप ये चीज़ें जो सबसे पहले कंप्यूटर पर लिखी गई होती है उसके पास ये क्वेश्चन पेपर होता है, आप इन चीज़ों के हेडिंग लिख करके आप अपना टाइम बर्बाद करते हो। और दूसरी बड़ी गलती है मार्जिन लाइंस की, जो आपको वीडियोस में सिखाया जाता है कि 604 या 605 की जो मार्कर्स होता है उसके साथ आपने आंसर शीट पर यहाँ दो दो आपने मार्जिन लाइन लगाने होते हैं। हालांकि उससे आपका 10 या 15 मिनट का टाइम ज़ाया हो जाता है। और आपको ये बात भी याद रखनी है कि वहाँ आपके खालिद जी का घर नहीं होता है, वो आपको एक सेकंड में नहीं देता। अगर आपको पूरा पेपर भी आता हो तब भी आपको ये नहीं देता कि आप ये लिख ले। ओके, और इन चीज़ों की यानी जो फजूल चीज़ें हैं या जो फजूल हेडिंग्स है उनको आप लिख करके या जो मार्जिन लाइंस वगैरह लिख करके आपको अगर पेपर भी आए तब भी इसे कोई फ़ायदा नहीं होने, हालांकि आपका नुकसान होने वाला है। तो इन सब चीज़ों का आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू के पेपर को हल करने से पहले हम समझ लेते हैं कि जो हमारा क्वेश्चंस पेपर होता है वो किस तरह का होता है और उसे किस तरह हल करना होता है। तो हमारे पास दो शीट्स आते हैं। पहले शीट्स पर आपके एमसीक्यूज होते हैं यानी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, चार चार ऑप्शंस होते हैं और इसमें कुल आपके 20 एमसीक्यूज आपसे पूछे जाएंगे और इनमें से आपको सारे के सारे हल करने होते हैं। और इसका टाइम जो है ना वो 20 मिनट है, जो आपको कॉर्नर पर दिख रहा है। 20 मिनट में आपको इनको हल करना होता है। और उसको हल करने का तरीका शायद आप जानते भी होंगे, यानी आपको बबल शीट मिलेंगी जिसको आपने पूरा करना होता है। और इसकी पिक आप यहाँ देख सकते हैं कि वो क्या चीज़ होती है, ये बबल शीट। तो बबल शीट से इसको आपने मतलब कि सॉल्व करना है। ये कोई ख़ास बात नहीं है, ये फ़िलहाल हमारे टॉपिक का नहीं है। हमारा टॉपिक जो है वो इस पार्ट से है, यानी सेक्शन बे और सेक्शन जीम। तो सेक्शन बे और सेक्शन जीम को समझने के लिए आपने थोड़ा सा यहाँ आना होगा, यानी जो हमारा मेन टॉपिक है यानी जिस पर वीडियो बनी है वो यही है कि असल में अब मैं आपको यही समझाने वाला हूँ कि सेक्शन बे और सेक्शन जीम को आपने कैसे सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहली जो बात है, आपने सेक्शन बे लिखना है। इससे पहले अगर आप अल्लाह का नाम ले ले, खूबसूरत बिस्मिल्लाह लिखे कुछ इस टाइप का, तो ये आपकी नंबर को इंक्रीज़ कर सकता है। मतलब कि यह सबसे पहले इंप्रेशन होता है, क्योंकि अगर आप ये वाला पार्ट यानी अगर आप इस पार्ट को पहले ही लिख ले तो ये आपको पहले मिलता है, बाद में आपको ये मिलता है। तो इससे पहले अगर आप ये आपको मिल जाए तो फ्री टाइम होता है, थोड़ा बहुत 2 मिनट का होता है या 1 मिनट का होता है, उसमें आप इसको लिख सकते हैं। अगर आप इसको सीखना चाहते हैं तो एक लिंक नीचे दिया गया है, उससे आप सीख सकते हैं। मैंने भी उधर से सीखा है। और अगर आप चाहो तो मैं आपको आखिर में कुछ थोड़ा सा प्रैक्टिस भी करा सकता हूँ कि उसको आप कैसे लिख सकते हैं। ओके, ये लिख ले अगर टाइम है तो लिख ले, अगर टाइम नहीं है तो मत लिखे, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये पेपर की बरकत के लिए अच्छा होता है। अब जो हमारा मेन पेपर है वो स्टार्ट होता है यहाँ से आपने हिस्सा दोयम लिखना है। हिस्सा दोयम लिखने के बाद अब आपने यहाँ थोड़ा देखना होगा कि यहाँ पर अगर सेक्शन बे लिखा है या हिस्सा दोयम लिखा है तो इसमें सिर्फ आपका सवाल नंबर 2 है, यानी हम ये कह सकते हैं कि सवाल नंबर 2 सारा सेक्शन बी है। या आपको लिखना होगा सवाल नंबर 2 या आपको सेक्शन बे लिखना होगा। आपने दूसरों की तरह यहाँ आपने सवाल नंबर 2 वगैरह की चीज़ें नहीं लिखनी है। टाइम आपके पास कम होता है, जल्दी जल्दी अपने पेपर को रिकवर करना होता है और आपने बहुत सारा जवाब लिखना होता है। यहाँ पर मतलब कि हिस्सा दोयम लिखने के बाद नीचे अपने सवाल का नंबर नहीं देना है, क्योंकि हिस्सा दोयम सारा ही क्वेश्चन नंबर 2 है जो आप यहाँ देख सकते हो। इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको जो जुज़ आता है, मतलब कि मुझे पहला आता है तो मैंने ये लिख लिया है। अब उसके बाद इसकी तारीफ़ लिखनी है और मिसाल उसे, तो इसको आप देख सकते हैं। इसको मैं आपको फिल भी कर दूंगा
پیپر کے لاسٹ میں آپ کو پکچرز دوں گا کہ اس کو کیسے میں نے فل کیا ہے. فی الحال آپ یہاں اس کو خالی سمجھے کہ یہ جو خالی لکھا گیا ہے اس کو آپ تھوڑا سا سمجھ لیں کہ یہ تھوڑا سا آپ کو اچھا کنسیپٹ دے سکتا ہے. تو یہاں اس کا تعارف لکھ لے کچھ اس ٹائپ کا. تعارف لکھنے کے بعد اگر آپ فرسٹ ایئر کے تو اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں, اس کی مثال لکھ لے. اب دوسرا جو لکھنا ہوتا ہے یعنی جو ہمارے پاس دو ہے کنارہ رقیب اور کنارہ بعید کو میں مثالوں کی مدد سے فرق واضح کرے. تو آپ نے فرسٹ پہلے اس کو مطلب کہ لکھنا ہے, پھر اس کے بعد مثال ہے. یہ اردو کا پیپر آپ اس ٹائپ کا اگر آپ کر لے تو میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو کوئی مارجن لائنس کی ضرورت نہیں پڑے گی, آپ کو سوال نمبر 2 وغیرہ کی چیزیں بھی لکھنے کی نہیں پڑے گی, اور آپ کو فضول جو ہیڈنگز ہوتے ہیں اس کو بھی لکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس کا تعارف لکھنے کے بعد اب تھوڑا سا آگے آ جاتا ہے, تو آگے آ جانے کے بعد اس کی مثال کو بھی کمپلیٹ کر لینا ہے. اب آ جاتے ہیں جو ہمارے یعنی جو ہمارا فرسٹ جو جز تھا وہ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے. اب آپ نے کوئی بڑا جو مارکر ہوتا ہے اس سے بھی آپ مطلب کہ لگا سکتے ہیں کوئی چھوٹا سا لائن, لیکن وہ برا لگتا ہے. آپ نے اگر اسی جو سیاہی کا پین ہے اس کے ساتھ اگر آپ لگا لے. اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ کچھ یہ جو نیچے لائنز ہوتے ہیں اس کو بڑی مارکر سے یعنی موٹی مارکر سے وہ کر لیتے ہیں, اس سے اس کا ٹائم ضائع ہوتا ہے. آپ کے ہاتھ میں اگر یہی ہے تو اس سے لگا لو, یہ اچھی بھی لگتی ہے اور آپ کا ٹائم بھی ویسٹ نہیں ہوگا. اس مثال کو کلیئر کرنے کے بعد یہاں آپ نے لائن مارنی ہے کچھ اس ٹائپ کا, اور اب دوسرا یعنی مجھے چوتھا آتا ہے تو میں نے چوتھے پر کلک کیا ہے. اب چوتھے کا جو نمبر ہے آپ نے یہی لکھنا ہے. اب نیچے آپ نے یہ نہیں لکھنا ہے کہ یہ جواب, مطلب کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں اس پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی کیلی گرافر سمجھا رہا ہے کہ آپ نے اس طرح کا جواب لکھنا ہے. مطلب کہ یہ جواب لکھنے کی کیا ضرورت ہے, یہ تو ہے سارا جواب. یہ جو آنسر شیٹ آپ کو ملتی ہے یہ سارا جواب لکھنے کے لیے ہوتی ہے, آپ کو سوال لکھنے کی ضرورت اس میں نہیں پڑے گی. تو یہاں آپ نے جواب نہیں لکھنا ہے, آپ نے نیچے لکھنا ہے مطلب کہ یہاں پوچھا گیا ہے غالب کے کلام کی خصوصیات بیان کرے. غالب کے کلام کی مطلب کہ کچھ 3 خصوصیات ہے, تو اس کو آپ نے کچھ یوں انداز میں لکھنا ہے. میں آپ کو تھوڑا زوم کر کے بتاتا ہوں. تو مطلب کہ یہاں آپ نے لکھنا ہے پہلے کمپلیٹ کرنے کے بعد اگر آپ کے پاس مطلب کہ تھوڑا یہاں نیچے لانا ہے, پھر دوسرے لائن مطلب کہ کچھ اس کو وہ کرنا ہوتا ہے, ریپرزینٹ کرنا ہوتا ہے کہ ہر کوئی علیحدہ ہے. آپ نے ایک لائن میں نہیں لکھنا ہے, اس سے پیپر کی لینتھ بھی اچھی ہوگی اور پیپر آپ کا کلین بھی نظر آئے گا. بعد میں ویڈیو کے لاسٹ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو میں نے کیسے لکھا ہے. اوکے, اب اس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم نے مطلب کہ یہ والا جوز چٹا جوز میں نے سلیکٹ کیا ہے. کتاب کو یعنی کتا کسے کہتے ہیں اور کسی شاعر کا حوالہ دے دے جو آپ کو یہاں مل سکتا ہے. کتا کسے کہتے ہیں اور کس شاعر کا کتا لکھے, تو یہاں کتا لکھنا ہے. آپ نے نیچے اپنے جواب نہیں لکھنا ہے, جو سرخیاں آپ کو میں بار بار سمجھا رہا ہوں وہ نہیں لکھنا ہے. آپ نے ہیڈنگ دینی ہے کتاب کا, اور تعارف لکھنے کے بعد آپ نے آ جانا ہے حوالہ شاعر پر. اور ان سب چیزوں کو میں کلیئر کر دوں گا, آپ نے ٹینشن نہیں لینی. فرسٹ آف آل میں آپ کو مین ہیڈنگ بتا رہا ہوں کہ مین ہیڈنگ کیسی ہوتی ہے. اوکے, اس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد مجھے یہ والا آپشن آتا تھا, تو میں نے خلاصہ نظم لکھا. یہ سٹ کے مطلب کہ یہاں آپ نے کویسچن کو تھوڑا دیکھنا ہوگا. تو کویسچن میں پوچھ رہا ہے کہ یہ کون سا تھا, ہاں یہ والا, یہ 7واں دیکھو, نظم یہ سڑک کا خلاصہ لکھی, یعنی خلاصہ لکھنا ہے نظم کا, اور یہ سڑک اس کا نام ہے. بہت سارے لوگ یہاں پہلے نظم لکھتے ہیں پھر خلاصہ نویسی لکھتے ہیں, فضول ٹائم برباد کر لیتے ہیں. کیلی گرافر آپ کو مطلب کہ بہت غلط کنسیپٹ دیتے ہیں, آپ نے اس سے بچنا ہے. خلاصہ نظم کو آپ نے کچھ اس انداز سے لکھنا ہے, تھوڑا پیراگراف یہاں لکھنا ہے. اب ایک سطر کو چھوڑ کر یعنی ایک لائن کو چھوڑ کر پھر سے شروع کرنا ہے, بہت اچھا لک دے گا. یقین مانے میں آپ کو ویڈیو کے لاسٹ میں آپ کو پھر سارا کچھ بتاتا ہوں. اب آ جاتے ہیں ہمارا جو 9واں کویسچن ہے, منظر صبح. یہ ہمارے کورس میں یہ ایک سبق تھا, یہ مطلب کہ یہ 2017 کی کورس ہے, تو اس کے مطابق مطلب کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو آپ یہاں دیکھ رہے, تو نظم جلوہ سحر میں پیش کیا گیا, صبح کا منظر اپنے الفاظ میں بیان کرے. تو صبح کا منظر کے مطلب کہ حوالہ نظم دینا ہے, حوالہ نظم کے ساتھ تھوڑی سی وضاحت لینی ہے. آپ نے شارٹ کویسچن لکھنا ہے, کوئی بڑا کویسچن آپ نے نہیں لکھنا ہے. اس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد میں نے یہاں پھر سے لائن لگا لی, اور اسی طرح میں نے اس کی بھی مطلب کہ یہ جو کویسچنز ہے کہ ہمہ پرندے کی خصوصیات تھی, اس کو لکھنے کے بعد اب یہاں پر ایک بات کو آپ نے سمجھنا چاہیے کہ میں نے یہاں آپ نے کتنے حل کرنے ہوتے ہیں, آپ نے کتنے سالو کرنے ہوتے ہیں. آپ کو 10 جز سلیکٹ کرنا ہے ان میں سے, مطلب کہ ان میں سے 13 میں سے آپ نے 10 سلیکٹ کرنے ہیں. تو یہاں میں نے صرف اور صرف آپ کے لیے کتنے سلیکٹ کیے ہیں, اگر آپ گن لیں 1 2 3 4
5 6 میں نے 6 سلیکٹ کیے ہیں کیونکہ اس دفعہ جو پیپر بنے گا میرا خیال ہے کہ اسی پیٹرن سے بنے گا. آپ کو 6 کا مطلب کہ 6 شارٹ کوسچن آپ کو سلیکٹ کرنے ہوتے ہیں. چلو یہ ہمارا سیکشن بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے، لیکن یاد رکھے کہ اس کو میں کمپلیٹ کر دوں گا، اس کو میں فل کر دوں گا. فی الحال میرا جو مطلب تھا وہ آپ کو سمجھانا تھا. اب ہم آ جاتے ہیں سیکشن جی میں، جس میں آپ کو کیلی گرافر آپ کو سمجھاتے ہیں کہ اوپر آپ نے لمبے مطلب کہ تفصیلی سوالات یا کچھ اس طرح کی چیزیں آپ کو الگ الگ دکھاتے ہیں. تو یہاں پر آپ نے سوال کو لکھنا ہے، مطلب کہ سوال کا نمبر دینا ہے، کیونکہ اس سیکشن میں 3 سوال ہے، مطلب کہ 4 سوال ہے، تو ہر سوال کو لکھنا ضروری ہے کہ سوال کا نمبر دینا ضروری ہے. یہاں آپ نے سوال کا نمبر دینا ضروری نہیں ہے کیونکہ سیکشن بھی سارا سوال نمبر تو ہے، بار بار سمجھا رہا ہوں. اب ہم سیکشن جی میں آ جاتے ہیں، مطلب کہ جو ہمارا حصہ سوئم ہے، تو حصہ سوئم کے اوپر اپنے بسم اللہ وغیرہ نہیں لکھنا ہے. وہ میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا ہے کہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو پیپر کے پہلے آپ یہ لکھ سکتے ہیں. اب ہم نے حصہ سوئم کو سلیکٹ کیا ہے. حصہ سوئم کو سلیکٹ کرنے کے بعد ہمیں سوال نمبر 3 حل کرنا تھا، ضروری حل کرنا تھا. اس کا الف جز یہاں لکھ کر، آپ نے کوئی بڑی وہ نہیں لگانی ہے، الف جز کا لکھ کر کے اب آپ یہاں دیکھ لیں. تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، ہم تمام عمر رسیوں میں سے محبت سے، مطلب کہ جو کچھ بھی لکھا ہے تو اس چیزوں کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ پیپر اس کے پاس ہوتا ہے، یہ نثر ہوتا ہے. آپ نے یہاں نثر کی مطلب کہ ہیڈنگ نہیں دینی ہے کہ یہ نثر ہے یا نظم ہے. جو کچھ بھی ہو وہ سمجھتا ہے کہ اس نے کیا چیز لکھنی ہے. آپ کا جو مطلب کہ اس کے ساتھ ریلیشن ہے آنسر شیٹ کے ساتھ، آپ کا صرف جواب لکھنا ہے. سوال لکھنا اس کا مطلب کہ سوال دیکھنا وغیرہ وہ اس کا کام ہے. آپ نے یہاں جواب لکھنا ہے. سوال نمبر 3 الف کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. سلیکٹ کرنے کے بعد اپنے حوالہ متن دینا ہے، سیاق و سباق لکھنا ہے. تشریح کو کچھ اس انداز سے آپ نے لکھنا ہے، مطلب کہ ایک لائن یہاں، ایک یہاں، ایک یہاں، تھوڑا موڑا پیراگراف ہو. اوکے، اس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد اب ہمارے پاس آ جاتا ہے سوال نمبر 4، جس میں ہم نظم کا شاعر اور شاعر کا حوالہ دے کر کے تشریح کریں گے. تو اب یہاں پر ہم نے نظم کی مطلب کہ کچھ اس طرح کے کچھ لوگ ہوتے ہیں یہاں نظم لکھتے ہیں، اس سے پہلے ہم سوال نمبر 4 کو کچھ ادھر ہی لکھتے ہیں، مطلب کہ اس کو تھوڑا بڑا لکھتے ہیں، لیکن اس میں آپ کا بہت سارا ٹائم ضائع ہوتا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ اس ہیڈنگ کو لکھنے وقت آپ کا ہاتھ مطلب کہ پھسل جائے، تو ہو سکتا ہے وہ غلط ہو جائے، تو پھر سارا پیپر کا لک اپ خراب ہو جاتا ہے. آپ نے یہاں مطلب کہ جو کویسچنز ہیں وہ تو آپ کو ادھر ہی لینا ہے، نیچے تو ادھر آپ نے جواب لکھنا ہے. اوکے، اس کو سلیکٹ کیا سوال نمبر 4 کو، اور یہاں الف جز دیکھ کر آپ نے حوالہ شاید 10 لکھنا ہے، اور پھر آپ نے تشریح لے کر مطلب کہ کچھ یہاں تک آپ نے سلیکٹ کر لیا ہے. تو آپ کے جو ہے نا سیکشن جیم کے 2 کویسچن کمپلیٹ ہو گیا ہے. لاسٹ پر ہمارے رہتے ہیں 2 کویسچن. اس میں سے آپ کو اقتصادی صورتحال پر طلباء کے درمیان مقابلہ لکھنا ہے. میں نے یہاں لکھا ہے ڈاکٹر اور مریض کے درمیان مقابلہ، جو عام پر پاکستان میں آپ کو ملتا ہے کہ ڈاکٹر اور مریض کے بیچ میں کیا ریلیشن ہوتا ہے، وہ تو آپ کو خود میں یعنی آپ کو خود بھی پتہ ہے. اس کو آپ لکھ سکتے ہیں یہاں، یا کسی اور مقابلے کو بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن یہاں اقتصادی صورتحال ہے تو اقتصادی صورتحال سے بہتر ہے کہ ہم بیان نہ کریں. پاکستان کی جو اقتصادی صورتحال ہے وہ بہت بدتر ہے. اس کو لکھنے سے کے بغیر میں نے یہاں ڈاکٹر اور مریض کا مقابلہ بیان کیا ہے. اس کو میں بھی پور کروں گا اور آپ کو دکھاؤں گا. اوکے، اس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں یہ نہیں لکھنا کہ مقابلہ نمبر یا سوال نمبر 5 وغیرہ چیزیں نہیں لکھنی ہے. آپ نے لکھنا ہے سوال نمبر 5، اور یہ مین ہمارا ہیڈنگ ہو گیا. اب نیچے آپ نے اس کچھ اس ٹائپ کی، یہ مریض کے الفاظ یا ڈاکٹر کے الفاظ، کچھ اس طرح سے. اوکے، اب ہم آ جاتے ہیں رسید، یعنی جو رسید ہوتا ہے. تو یہاں پر میں نے رسید راہداری پر لکھا ہے، اور یہاں پر 15 مرلہ پلاٹ کی فروخت کے رسید تحریر کرے. یہاں پر اس کے 5 نمبر ملتے ہیں، اوپر اس کے بھی 5 نمبر ملتے ہیں. تو یہاں میں نے جو سب سے مین جو بات ہے، یعنی جو مین چیز ہے رسید لکھنے کے لیے، تو باعث نقطہ تحریر لکھنا ہے. نا باعث نقطہ تحریر لکھنے کے نیچے جو بیان آپ نے دینی ہوتی ہے، اور اگر آپ کا یا رسید راہداری ہے تو ادھر آپ نے رقم لکھنا ہے. ادر رسید کے لیے کچھ اور الفاظ آپ کو استعمال کرنا ہے، اور یہاں پر آپ کا تاریخ لکھنا ہے. بہت سمپل سا ہے، اور اس بندے کا نام لکھنا ہے جس کو یعنی جس کے لیے آپ رسید بناتے ہیں. یہاں میں نے یہ لکھ لیا ہے. اوکے.